मखजून रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा फरमाती है कि जिस दिन वो मेरे शिकम में आए, जब बच्चा माँ के पेट में आता है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो ये घर घर की कहानी, हर घर की कहानी, कोई बात में हया से हट करके नहीं करूंगा, लेकिन इतना सुने, औरतें कहती है तजुर्बा है, बच्चे वाले आप भी हम भी हैं, घर की कहानी कोई ऐसी बात नहीं। बच्चा माँ के पेट में आया, मतलियां शुरू, उल्टियां शुरू, कभी कुछ खाने को जी चाहे, कभी कुछ खाने को जी चाहे, बल्कि ऐसी खाओ खाओ मची होती है, औरतें तो मिट्टी तक खाने लगती है, ये हालात होती है। मेरे नबी की अम्मी कहती है जब वो मेरे शिकम में आए मुझे कुछ खाने को दिल नहीं चाहता था, ना मतलियां आती थी ना उल्टियां होती थी। अल्लाह अकबर। और औरतें जो पेट में बोझ महसूस करती है बच्चे की आमद के बाद, मुझे आखिरी वक्त तक कोई बोझ महसूस ही नहीं हुआ। ऐ आमिना ऐसा क्यों कर होगा? इसलिए कि तेरा शहजादा तो सबके बोझ उठाने के लिए आया है, माँ के लिए वो बोझ कैसे बन सकते हैं? और अल्लाह अकबर, जो दुनिया में खाने के मकसद से आए उनकी माओं को खाना खाना लगता है, लेकिन जो खाने नहीं पेट पे पत्थर बांध कर औरों को खिलाने आया हो वो माँ की मामला कैसे हो सकता है? मेरे इमाम कहते हैं आसमां खान, ज़मीं खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आया, सैयदा आमिना कहती है कभी मेरे ख्वाब में अब्दुल मुत्तलिब की हम शक्ल एक बुजुर्ग आए और आकर के फरमाया आमिना, आमिना तू मां बनने वाली। मुझे अब तक पता नहीं था कि मैं, क्योंकि मुझे ऐसी कोई निशानी नजर ही नहीं आती थी, कोई ऐसी निशानी नजर नहीं आती थी सिवाय एक के, और वो एक जो है मैं उसको तस्करा नहीं करता, लेकिन फरमाती है एक निशानी के कोई और निशानी नजर नहीं आती थी, ना बोझ है, ना मतली है, ना खाने पीने की कोई हाजत है, बस। तो मेरे ख्वाब में वो आए, अब्दुल मुत्तलिब की शक्ल से उनकी शक्ल मिलती थी। मैंने पूछा आप कहते हैं कि तेरे शिकम में नबियों का इमाम आया है, बुजुर्ग आप कौन है? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, मैं तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूं कि तू उसकी मां बनने वाली है जो कायनात का सरदार है, सैयदुल आलमीन है, जिसके लिए कायनात बनी तो उसकी मां बनने वाली। सैयदा आमिना खातून फरमाती है अभी 2 महीने मां के शिकम में उनके गुजरे थे, मां के पेट में 2 ही महीने गुजरे थे। उनके वालिद बुजुर्गवार सैयदना अब्दुल्ला का विसाल हो गया। फरिश्तों ने कहा मौला तेरा महबूब तो यतीम हो गया। इरशाद हुआ इसलिए यतीम हुआ ताकि बाप का एहसान भी उसके सर पे न रहे, और हम ही उसकी तरबियत करेंगे, हम ही उसको अपनी आगोश रहमत में रखेंगे। अल्लाह अकबर। बाबा का विसाल मां के शिकम में 2 महीने के हैं तभी हो गया। क्यों? इसलिए कई वजूहात, तवज्जो करें, कई वजूहात। नंबर 1 बहुत मुमकिन था, इम्कान की बात कर रहा हूं, इम्कान बहुत मुमकिन था। हजरत अब्दुल्ला अगर होते, तवज्जो करें, अगर होते तो मुमकिन था कोई दूसरा बेटा फिर आता, मुमकिन था कोई दूसरा बेटा फिर पैदा होता। और जिस शिकम में महबूब रह चुका फिर उस शिकम में वो रहता, कुदरत की गैरत को गवारा न हुआ। महबूब जहां तू रह चुका है फिर तेरी जगह कोई रहे, फिर वो पैदा होता, पैदा होकर भैया कहता, बड़ा भैया कहता। कुदरत को ये तो गवारा हुआ कि तुझे दुर्रे यतीम करेंगे, मगर तुझे भैया कहने वाला पैदा। वाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तू बेमिसाल होगा महबूब, तू बेमिसाल होगा। इसलिए कि जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं वो कहते हैं मियां आपका मर्तबा कुछ भी हो, लेकिन जो तेरा बाप है वही मेरा बाप है, जो तेरी माँ है वही मेरी माँ है। कुदरत को ये गवारा ना हुआ कि कोई महबूब से मिसलियत का दावा करे। तुझे यतीम करके सारी शफ़क़त बाप से ज्यादा देंगे, लेकिन कोई तेरी मिसल पैदा नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि लमियाती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे है, तुझको शहे दो सरा जाना। आपकी मिसलियत हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर मां के शिकम में रहे, मां के शिकम में रहे। सैयदा आमिना फरमाती हैं
مکے کی عورتیں مجھ سے کہتی آمینہ تو بیوہ ہے، توجہ کر، آمینہ تو بیوہ ہے، بیوہ ہو کر تو خوشبو اتنی کیوں استعمال کرتی ہے؟ تیرے بدن سے اتنی خوشبو ہے، بیوہ کو اتنی خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، آمینہ تو بیوہ ہو کر اتنی خوشبو استعمال کیوں کرتی ہے؟ سیدہ آمنہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی خوشبو استعمال کی ہی نہیں، یہ خوشبو تیرے جسم سے آتی کیسے ہے؟ تو میں نے کہا جو میرے شکم میں جلوہ گر ہے یہ اسی بچے کا کمال ہے کہ میرا جسم مہکتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو ماں کے شکم سے ایک عجیب قسم کی بدبو نکلنے لگتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کا تذکرہ یہاں نہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں مصطفیٰ کریم اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہو، ماں کے شکم میں یہ مقام ہے، پھر اس کے بعد کہا گیا، پھر بہت سی تفصیل آتی ہے، سرے شام سے اللہ اکبر جس کا انتظار تھا، 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہوتا ہے، 12ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے، سرے شام سے ہی آمنہ کے گھر میں فرشتوں کا پیرا ہے، آمنہ کے آنگن میں فرشتوں کا پیرا ہے، بلکہ یہ کہوں قدرت کا نقیب کہتا ہے جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں، اسرائیل روحوں کے قبض کرنے کا وقت نہیں، اسرافیل سور کا موقع نہیں۔ اللہ اکبر۔ قضا و قدر کے فرشتوں اللہ اللہ، تم کہتے تھے نا مولا تیرا حسن کیسا ہے، ہم بھی اس کے مشتاق ہیں، او میرے حسن کے متلاشیوں جاؤ، اگر میرے حسن کا آئینہ دیکھنا ہے تو آمنہ کے گھر چلے جاؤ اور آئینہ دیکھ کر اندازہ کر لو، جب آئینے کی یہ شان آئے تو صاحب آئینہ کے حسن کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ، آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ اللہ اللہ۔ اب میں کہوں اللہ اکبر، جبریل موجود ہے، اسرائیل موجود ہے، اسرافیل موجود ہے، میکائیل موجود ہے، فرشتے موجود ہے، انبیاء کی ارواح موجود ہے، انبیاء موجود ہے، اس لیے کہ وہ آنے والا ہے جس کے ڈنکے بجانے آئے تھے، وہ آنے والا ہے جس کے لیے کائنات سجائی گئی تھی، وہ آنے والا ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی تھی۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بس میں امکان میں۔ اللہ اکبر۔ وہ آنے والا ہے جس کے سس کی وجہ سے، جس کے چہرے کی سرخی سے شفق کا جمال پیدا کیا، افق کی سرخی پیدا کی، جس کا تبسم والنجم ہے، جس کا چلنا لاؤسوں بحاظل بلد ہے، جن کے ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا چہرہ اللہ اکبر وہ خدا بھاتی صورت ہے، اللہ اللہ، جس کا چہرہ بددعا ہے، جس کی زلفیں واللیل ہے، اللہ اللہ، جس کی شان یہ ہے وہ کمبل اوڑے تو قرآن آئے، وہ جلال میں آئے تو قرآن آئے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے معصوم بچپنے کو بھی قرآن بیان کرے، ان کے والد کی قرآن قسم اٹھائے، اور یاد رکھنا سارے اہل علم اس پر متفق ہے، قدرت نے کسی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن نے کسی کی عمر کی قسم نہیں کھائی، ایک ہستی ہے خدا جس کی جان اور عمر کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعمرک محبوب، تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا سمجھے داڑھی والو، کیا سمجھے؟ کبھی سمجھا تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی سے پیار اتنا کرتا ہے توجہ، کوئی کسی سے پیار اتنا کرتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کرتا، تھوڑی دیر چاہے روکے تو بڑی نوازش، کرم فرمائی۔ اس لیے کہ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ ہاں تو اب ذرا یہ شہد کا تذکرہ ہو رہا ہے، میری توجہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی، ورنہ اور کوئی بات نہیں، اس لیے کہ میں یاد کر کے نہیں آیا، یاد کر کے آؤ تو پھر لفظ یاد رہتے ہیں، میں تو یاد کر کے آتا ہی نہیں، تو اس لیے آپ کا جو ذوق رہتا ہے اس کے مطابق بات ہوتی ہے۔ تو توجہ آپ کی ہے، میرا ذہن نہ بھٹکے، توجہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر کی قسم اٹھائی گئی، اور کس نے اٹھائی؟ اللہ نے۔ کس نے قسم کھائی؟ قرآن نے۔ کیا؟ تیری جان کی قسم، تیری عمر کی قسم۔
کیوں جان کی عمر کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ ایک بندے کے 4 بیٹے، ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، 4 بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا ہے، وہ کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، وہ تیری جان کی قسم میرے لال، تو 4 میں سے 3 کو یقین ہوتا ہے ہم سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں، ہے نا؟ کئی دوست ہیں 10 12 15، کسی دوست کا ہاتھ پکڑ کے یار تیری جان کی قسم ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں۔ کائنات نبوت میں، کائنات رسالت میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 تھے، اور کائنات کی تو حد ہی نہیں، 18,000 عالم ہے، انسان کے سوا اور بھی کچھ ہے، اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ ذرے ذرے میں کائنات بسی ہے، پوچھئے گلیکسی کو تحقیق کا دور ہے، لوگوں نے گلیکسیاں دیکھ لی ہے، لوگوں نے ستاروں کی انجمن کا سراغ لگا لیا ہے، یہ سب کچھ لوگ جانتے ہیں، سب لوگوں کو پتا ہے، لوگوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی، ایسے ایسے واسطے اور ذریعے ایجاد کر لیے، جو چھپی تھی سب سے آج وہ سب پہ آیا ہو گئی، دنیا مٹھی میں ہو گئی لوگوں کے، اللہ اکبر، لوگ مریخ پر بستی بسانے کی باتیں کر رہے ہیں، چاند پر جا کر آ چکے، اس کا دعویٰ ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ مسلمانوں، جب قسم کسی کی جان کی کھائی جاتی ہے تو سوچا جاتا ہے سب سے زیادہ یہ پیارا ہے، قدرت نے انبیاء بنائے، فرشتے بنائے، کائنات بنائی، کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو کہا لام رکھ محبوب تیرے جان کی قسم، تاکہ پتا چلے جتنا تجھے چاہتے ہیں اتنا کسی کو نہیں چاہتے، جتنا بڑا تو محبوب ہے اتنا کوئی نہیں۔ اور لعمرک کا مطلب تیری عمر کی قسم، توجہ کر، تیری عمر کی قسم۔ عمر کی قسم کا مطلب کیا ہوا؟ جس دن سے تو پیدا ہوا اور جب تک تو رہے گا، تیرے ایک ایک لمحے کی قسم۔ توجہ کریں، عمر کا مطلب ایک ایک لمحہ، تو پتا چلا ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں جو ہمارے نزدیک قیمتی ہوتا ہے، تو اللہ جس کی قسم اٹھائے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کی قیمت سمجھ میں آئے، جس کی قسم اللہ اٹھائے، یا پھر پتا چلے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ خدا نے اس کی قسم اٹھائی۔ اللہ فرماتا ہے تیری عمر کی قسم، مطلب تیری ولادت سے لے کر تیرے وصال تک، یا تیرے ظہور سے لے کر اللہ اکبر اس دن تک جب تو خدا کی ذات میں فنا ہو جائے۔ جملے پہ توجہ، اس دن جب تو ذات خدا میں فنا ہو جائے، اس دن تک تیری عمر کی قسم۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ کسی کی عمر کی قسم اٹھائے تو پتا چلا کہ ان کے ایک ایک لمحے کی قسم اٹھائی گئی، مطلب یہ ہے کہ تمہاری عمر کے کسی لمحے میں تم کہیں نہ کہیں بہک سکتے ہو، لیکن ان کی عمر کا لمحہ لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ ایک لمحے بھی کبھی نہیں بہتے، بہنے کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صرف معصوم نہیں ہے بلکہ وہ جان عصمت بن کر کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر کی قسم اٹھائی، ان کی عمر کی قسم اٹھائی، اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، گویا کہ ان کی صورت دیکھ کر خدا کی قدرتوں کا، خدا کے حسن کا آئینہ دیکھنے کے لیے فرشتے، انبیاء، اولیاء جو آ سکتے تھے آئے۔ علامہ سید اعجاز کامٹی بھی بہت اچھی بات کہتے ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔